민주가 멀티 장악 ईरान और इसराइल के बीच तबाही की इबारत लिखी जा रही है। जो ईरान में हो रहा है उसका थोड़ा बहुत अंदाजा सभी को था, लेकिन जो इसराइल में हो रहा है उस तबाही के बारे में तो खुद इसराइलियों ने भी तसव्वुर नहीं किया होगा। इस वीडियो में आप वीडियो क्लिप्स के ही जरिए देखेंगे कि इसराइल और ईरान में मिसाइल हमलों के दौरान और हमलों के बाद कैसे मंजर सामने आए हैं। याद रखिएगा, नुकसान दोनों का हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कैसे ईरान ने 370 मिसाइलें दागकर इसराइल की चूल्हें हिला दी हैं और उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को न सिर्फ मात दी है बल्कि उन्हें सीधा हिट भी करने का दावा कुछ वीडियोस के जरिए किया गया है। साथ ही ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसराइली फौजियों पर सेटलर्स की बस्तियों में छुपने का इल्ज़ाम लगा है और सेटलर्स कह रहे हैं कि इन्हें यहाँ से निकालो। और आज कितने मोसाद एजेंट्स को ईरान में फांसी दी गई या गोली मारी गई ये भी बताऊंगा। दर्जनों के हिसाब से है मामला। और ईरान के सपोर्ट में यमन के हुथीस ने भी ऐलान जंग बोल दिया है। एक खबर ये भी है। सब कुछ बारी बारी। दोस्तों, इसराइली प्राइम मिनिस्टर के प्रेस ऑफिस ने, नेतन्याहू के ऑफिस ने ये तस्दीक की है कि 13 जून से अब तक 16 जून तक 370 बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग चुका है ईरान, जिसमें से ज़्यादातर को इसराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन बावजूद इसके उसके 24 शहरी हलाक हुए हैं और 600 के करीब जख्मी हैं। इनमें 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये इसराइल के दावे हैं, उसी की फिगर्स हैं। हो सकता है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा हुआ हो, लेकिन 3 से 4 दिन में या 3-4 रातों में, 3 रातों में और 4 दिन में जो ईरान ने 370 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं, आप उसकी तस्वीरें देखिएगा और उसके बाद हुई तबाही की इसराइल ने तसव्वुर नहीं किया होगा। पहली तस्वीर, जब आज सुबह 16 जून की सुबह ईरान ने एक बार फिर से मिसाइलें दागी हैं, तो देखिएगा ज़रा किस तरीके से ये उठ रही हैं। और कोई बहुत ऊंचाई पर है, मुझे तो लगा कोई प्लेन में बैठा है, लग रहा है कोई ऊंचाई पर है, पहाड़ों से ऊपर, वहाँ से इसे कवर किया गया है क्योंकि आपको उफक नज़र आ रही होगी और वहाँ से ये मिसाइलें उठ रही हैं। ओफो, कितनी एक साथ दर्जनों मिसाइल्स दागी गई हैं इस ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर। और ये मिसाइल जब उठती हैं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, कब कैमरे में कैद कर सकते हैं, लेकिन जब ये गिरती हैं तो इनकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है, फिर एकदम से सूम करके निकल जाती है। इनकी आवाज़ ये बता रही है, इनकी कड़क ये बता रही है कि ईरान गुस्से में है। ये कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज सुबह ईरानी फोर्सेस ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक ज़ख़ीरा लॉन्च कर दिया मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर जिस पे इसराइल का कंट्रोल है। और जब ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं तो तेल अवीव का हाल देख लीजिए। बनी पार्क, तेल अवीव आज की तस्वीरें, और ये रात के हमले में तस्वीरें हैं। सुबह के हमले की तस्वीरें अभी आनी बाकी हैं या आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये रात को जो मिसाइलें गिरी हैं ज़रा देखिए। आप दूर से कोई देखे तो लगेगा शुरुआती जंग का गज़ा है। हमने 4 दिन पहले कहा था कि इसराइल को गज़ा बना रहा है ईरान, और ये गज़ा की तस्वीरें लग रही हैं। सब कुछ टूटा फूटा। फुल फ्रेम देखिए, एक पूरी इमारत की छत, कई फ्लोर, उसके कॉलम सब नीचे हैं। अगर लॉन्ग शॉट एरियल व्यू देखेंगे तो पेड़ है बीच में और चारों तरफ टूटी हुई इमारतें हैं। एक और एरियल टॉप व्यू शॉट देखेंगे तो आपको तबाही कुछ और ज़्यादा दिखेगी। तो कई इलाकों में, परसों कुछ और इलाकों में था, आज कहीं और है। अब ज़रा और मिसाइलों की तस्वीरें देखिए सर। सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे, ये नेवेटिम एयरबेस का, जो इसराइल का सबसे यूँ कही कि इम्पॉर्टेंट फ़ौजी अड्डों में से, एयरफोर्स अड्डों में से होता है शुमार, नेवेटिम एयरबेस नेजेव रीजन में। वहाँ पर लेटेस्ट मिसाइल बैरेज गिरा है, हिट किया है ईरान का, इसके दावे किए जा रहे हैं। और क्लेम देखिए, जंग में ख़बरें बहुत तेज़ी से आती हैं, पलटती हैं। कल एक खबर आई थी कि नेतन्याहू के घर तक पहुँचा है ड्रोन, तब भी हमने कहा था कि दावा किया जा रहा है। देखिए, जब दावा किया जा रहा होता है तब हम श्योर नहीं होते हैं। ये खबरें आ रही हैं और जो दावे कर रहे हैं ना, जो दिखा रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े मीडिया होते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जो पिटा है उसी की तरफ से आ जाए क्लियरेंस कि हाँ हम पर हमला हुआ है। खैर, ये नेवेटिम एयरबेस पे बताया जा रहा है कि हमला हुआ है, मिसाइल बैरेज गिरा है। इसराइल अपना नुकसान नहीं मानता, मीडिया सेंसर करता है, ये भी एक हकीकत है, इसलिए कभी वो मानेगा भी नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी फिगर यानी कोई बड़ा कमांडर इसराइल का मारा गया है
اور ابھی ساری چیزیں خود مڈل ایسٹ آبزرور لکھ رہا ہے کہ ریمین ٹو بی کنفرمڈ، ابھی اس کی کنفرمیشن باقی ہے، لیکن یہ ایرانی میزائلیں گری ہیں یہ تو مانا جا رہا ہے، اور یہ جب گری ہیں تو اس کے بعد کتنی روشیاں اور کتنے دھوئیں کے وہ لکیریں نکلنی، اس کا مطلب ہے یہ کوئی میزائل یہاں بھی رکھی ہوئی تھی، کوئی گودام تھا جس پر یہ گری اور اس کے بعد وہ بھی تباہ ہوئی ہیں۔ خیر سر بڑھتے ہیں آگے، ایک فوٹیج دیکھ لیجئے، یہ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے جاری کی ہے اور لکھا ہوا ہے فوٹیج آف دا مومنٹ نیو میزائل بیریجز ور لانچ ٹورڈ زائنسٹ پوزیشنز۔ جب رات کے اندھیرے میں اسرائیل کی طرف میزائلز لانچ ہوئی تھیں تو یہ تھی تصویر، کچھ ذرا دیکھیے گا کیسے اٹھ رہی ہے، اور 8واں سیکنڈ آتے ہی ویڈیو کا پھر یہ دیکھیے کچھ آسمان میں کچھ نیچے سے اٹھ رہی ہیں اور ایسی میزائلیں اڑتی ہوئی اسرائیل کی طرف جاتی ہیں اور پھر وہاں جا کر ہٹ کرتی ہیں۔ اسرائیل میں لوگوں کا برا حال ہے، لوگ جو اپنے سیٹلرز جو اپنے گھر میں سو رہے ہیں، جب وہ سائرن سنتے ہیں اور کسی میزائل کا دھماکہ سن لیتے ہیں تو وہ جس حال میں ہوتے ہیں ویسے ہی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں تک امید ہے اسرائیل میں بھی اچھی خاصی گرمی ہوگی، اب وہاں لوگ پتہ نہیں کیسے سوتے ہیں۔ ایک شخص کا میں آپ کو صرف تصویر دکھا رہا ہوں، 8ویں سیکنڈ پہ میں ایسے اسکرین شاٹ لے رہا ہوں، پیچھے بیریئر دکھ رہا ہے اور یہ اوپر کی ٹی شرٹ نیچے باندھا ہوا ہے، مطلب یہ بندہ ہوگا غسل خانے وغیرہ میں غسل کر رہا ہوگا، لیکن اسی وقت اسے بھاگنا پڑا بیچارے کو، سیٹلرز کو۔ یہ حالت ہے عام لوگوں کی اسرائیل میں، وہ ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو، وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے غزہ کی بند ہو جائے، بنجمن نیتنیاہو نے ایران کے ساتھ ایک نئی جنگ چھیڑ دی۔ تو یہ حالت بیچارے سیٹلرز کی، میں نے آپ کو ان کا اسکرین شاٹ دکھایا کیونکہ ہم بھائی یوٹیوب کی کمیونٹی کا پالن کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پیچھے کی تصویر دیکھنے کے لائق نہیں تھی، آپ سمجھ جائیے۔ تو خیر سیٹلرز ٹو نیتنیاہو، اسرائیلی آرمی ہائیڈنگ بیہائنڈ سیویلینز ان دا ہٹ۔ اب یہ لوگ جو اپنے گھر میں تھے وہ تو بیچارے رات کو بھاگ رہے ہیں، لیکن اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ سیٹلرز کے گھروں میں چھپ رہے ہیں یا پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے، کچھ نیوز نیٹ ورک نے ایک اسرائیلی سیٹلر کا ٹویٹ جو ہے وہ جو ہے ایکس پر پوسٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ گرافک پلیٹ بنائی ہے کہ سیٹلرز نے نیتنیاہو سے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی سویلینز کے پیچھے چھپ رہی ہے اور یہ سب کچھ تیل اویو کے بیچوں بیچ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے جو فوٹو دکھایا ہے اس میں چاروں طرف ڈیفنس سسٹم، بلڈنگز یہ سب ہیں اور بیچوں بیچ میں سینٹر میں اسرائیلی آرمی چھپی ہوئی ہے۔ اب جب یہ ہٹ ہوں گے، ایران کی میزائل آ کر ان لوگوں کو ہٹ کرے گی جو یہاں سے میزائل وغیرہ انٹرسیپٹر چلا رہے ہیں، اور اگر ایران کی میزائل ان پر جا کر لگ گئی اور اس ایریا میں گر گئی تو اسرائیلی حکومت یہ کہے گی کہ سیویلینز کو ایران نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ سیویلینز علاقے میں یہ لوگ خود الزام لگاتے تھے کہ حماس چھپا ہوا ہے غزہ میں۔ اب وہی کہانی یہ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے، یہ لوگ عام لوگوں کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں چھپے ہوئے یا پوسٹ بنا لی ہے۔ یہ سیٹلرز کا کہنا ہے وہ بے حد پریشان ہیں۔ The Israeli army is hiding behind civilians in the center of Tel Aviv. Then we blame the Iranians for launching rockets at the population. سیٹلرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آرمی سویلینز کے پیچھے چھپ رہی ہے، ان کے بیچ میں چھپ رہی ہے، سینٹر بالکل سینٹر میں اسرائیل کے تیل اویو میں، اور پھر آپ الزام لگائیں گے کہ ایرانی آرمی سویلینز پر نشانہ، سویلین عام لوگوں پر جو ہے وہ نشانہ داغ رہی ہے، انہیں حملے کا شکار بنا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ اور میں ابھی جو ہیں ایک کولیٹرل ڈیمیج کا شکار ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ سیز این اسرائیلی سیٹلر، نیتنیاہو سے یہ سب کہا ہے اور اپنے ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاٹ سے کہا ہے، اور اس نے میپ بھی دیا ہے کہ کیسے ڈیفنس بلڈنگ جو ہے منسٹری آف ڈیفنس بلڈنگ کریا وچ از لوکیٹڈ نیئر سویلین فیسلٹیز ان دا سینٹر آف تیل اویو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک عورت تھی، اس نے اٹیچ کیا ہے کہ آپ نے بالکل سب کچھ آپ نے بیچ میں بنا لیا ہے اور آپ کے فورسز بھی پوزیشن بالکل بیچوں بیچ لے رہی ہیں، بھائی باہر جا کے لڑو۔ امریکہ کی ایمبیسی ہٹ ہوئی ہے، اور امریکہ کی ایمبیسی جہاں مائک حق بھی رہتا تھا، یہ وہاں کی تصویریں ہیں۔ تیل اویو میں جو یو ایس ایمبیسی کی برانچ ہے، کیونکہ ایک یروشلم میں بھی بنا رکھی ہے، تو وہاں پر یہ ایرانی میزائل آ کر گری ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ شیشہ ویشہ کاچ وغیرہ ٹوٹ پڑا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اور اکسایا جا رہا ہے اسرائیلیوں کی طرف سے، ان کی میڈیا کی طرف سے، کہ اب تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں سیدھے کود جانا چاہیے، کیونکہ اب ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان کی ایمبیسی پر حملہ ہوا ہے۔ سوچئے، امریکہ کی ایمبیسی تیل اویو میں بند ہو گئی ہے، اور پہلے ہی دن ایران کے حملوں میں ان کے ایمبیسڈر مائک حقبی نے، امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا کہ مجھے رات 5 بار جا کر شیلٹر میں چھپنا پڑا۔ یہ کوئی زندگی میں زندگی ہے بالکل۔ پھر اب یہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایران کی آج کی تصویریں ہیں دوپہر کے قریب مشہد کی۔ مشہد بڑا تاریخی شہر ہے،
بڑا پاک شہر ہے، اور جو ہے وہاں پر ایران جو ہے، ایران وہاں حملے جھیل رہا ہے۔ یہ اسرائیل سے نسبت رکھنے والے ٹویٹر ہینڈلز نے ویڈیو دیا ہے۔ اور سر میں آپ کو بتا دوں اور کہ ابھی تیل اویو میں یو ایس ایمبیسی کے علاوہ اور کیا کچھ علاقہ جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے، دکھائے جا رہا۔ دیکھیے پہلے تو ان کی میزائل آتی ٹکراتی ٹپ سے، اوپن سورس انٹرنیٹ نے دکھا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں روک پا رہا، اور کتنا بڑا آگ کا گولہ اٹھتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ تصویریں ہیں اسرائیل کے تیل اویو کی، دیکھ رہے ہیں پورے گھر جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سرکاری کوارٹر نہیں ہوتے ہمارے یہاں، ایک عمر کے بعد خود ڈھل جاتے ہیں، جن کا شباب اتر جاتا ہے، وہ ایسی لگ رہا ہے کہ ان کا بھی اتر گیا اور انہیں گرایا جانے والا ہے۔ پرانے ریلوے اسٹیشنز کے ایسے ہی تو ہوتے ہیں سارے کوارٹرز۔ یہ پریس ٹی وی کی ہیڈ لائن ہے کہ IRGC نے ایک بیان دیا ہے کہ جو ڈیمیجز، جو نقصان، جو تباہی اسرائیل نے جھیلی ہے وہ سوچ سے پرے ہے، فار بیونڈ امیجنیشن۔ اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور خود بھی بنجامن نیتن یاہو یا اسرائیلی، ہم نے وہ نقصان اور تباہی انہیں پہنچائی ہے۔ یہ IRGC کا دعویٰ ہے، 16 جون کی ہیڈ لائن ہے، لیکن ٹائمز آف اسرائیل کی بھی ہیڈ لائن پڑھنا ضروری، تبھی میں نے کہا تھا کس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل نے ایران کا ایئر سپیس کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ایران کا نہیں بلکہ تہران کا۔ ان کا نشانہ سیدھا تہران ہے، جہاں حکومت، جہاں تمام پرومیننٹ ہستیاں بیٹھتی ہیں، وہاں جہاں سب سے بڑی آبادی ہے۔ IDF نے کلیم کیا ہے کہ تہران کے ایئر سپیس کو ہم نے فلی کنٹرول میں لے لیا ہے، اور ایران کے اندر، اب تہران کے اندر ڈیپ بہت اندر جا کر، باہر کے علاقوں میں نہیں، اندرونی علاقوں میں اسٹرائک کر رہا ہے اسرائیل اس وقت۔ اور اس ایئر سپیس کو کنٹرول میں لے لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر سے اب کچھ نہیں گزر سکتا، اور اگر ایران بھی کوئی راکٹ یا کچھ اڑانا چاہے گا تو وہ اسے اسی وقت مار کے گرا دیں گے، اتنا انہوں نے اس پر کنٹرول کر لیا۔ اتنے فائٹر جیٹس ہوں گے، اور پتہ نہیں ٹیکنیکلی بھی انہوں نے کیا GPS کے تھرو بھی ہیک کر لیا ہے، کیا کیا ہے، ابھی اس میں کئی چیزیں ہونی باقی ہیں۔ انہوں نے کم لفظوں کے ساتھ ہیڈ لائن دی ہے، اور اس طریقے سے IDF نے ویڈیو جاری کیے ہیں، اور جو بتایا ہے وہ بہت اہم بات ہے۔ اوپن سورس انٹل نے اسے شیئر کیا، IDF کا ویڈیو IDF پہ بھی ہے پڑا ہوا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جانکاری کیا ہے۔ IDF کا کہنا ہے کہ اس نے پچھلے 4 دنوں میں ایران کے 1/3 میزائل لانچرز تباہ کر دیے ہیں۔ کل رات میزائل لانچ سے کچھ منٹ پہلے 20 سے زیادہ سرفیس ٹو سرفیس یعنی سطح سے سطح پر مار کرنے والی میزائلیں تباہ کر دی گئیں ایران کی۔ لگ بھگ 50 ایئر کرافٹ جو تھے اسرائیل کے فائٹر پلین، اس نے اس مشن میں حصہ لیا، اور میسائل اسٹوریج سائٹس، لانچ کے لیے تیار سسٹم اور کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا۔ اس آپریشن کی شروعات سے لے کر اب تک اسرائیل نے ایران کی 120 سے زیادہ میزائل لانچر تباہ کر دیے ہیں، جس سے اس کی جو لانچنگ کیپیبلٹی ہے، قوت ہے، اس کا 1/3 حصہ ختم ہو گیا۔ یہ IDF کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے ایران کی یہ ٹرک پہ کسی میزائل رکھی ہوئی لمبی سے، آپ جو نائٹ موڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس پر جا کر اسرائیل نے ہٹ کیا ہے۔ تو ایسی لمبی میزائلیں تھیں جو لانچ کے لیے تیار تھی، اور جہاں تک ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں اس کے آس پاس لوگ بھی ہوں گے جو اسے لانچ کرنے جا رہے ہوں گے، اور وہ سب اس کے ساتھ ہی تباہ ہو گئے۔ تو ایسی رات 30 سے 40 میزائلیں ایران نے لانچ کی ہیں۔ اگر یہ ساری میزائلیں بھی رہتی تو شاید وہ کچھ اور میزائلز لانچ کرتا۔ ہاں، ایک خبر یہ ہے، ایران آبزرور نے دی ہے، اور یہ خبروں میں بھی ہے ایران کے، بس ایک لائن میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ایک ہی دن میں ایران نے درجنوں موساد کے ایجنٹس پکڑ کر انہیں ایگزیکیوٹ کر دیا ہے، گولی ماری ہے، پھانسی دی ہے۔ بلکہ ایران نے درجنوں موساد کے ایجنٹ، موسادیوں کو پکڑا ہے۔ موسادیوں میں نام دے رہا ہوں، پھر اب ہم لکھیں گے اگر تھمبنیل میں تو پڑھ لیجئے گا۔ حالانکہ بہت لوگ ہیں وہ یہ بھی کہیں گے، ہمارے تھمبنیل تو بہت سے لوگ اب کاپی کرنے لگے، پروگرام کاپی کرنے لگے، لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ آپ یقین رکھیے کہ اگر ہم کل کیٹرینہ کیف کا بھی فوٹو لگانے لگے نا، اور کٹو بھی لکھنے لگے، تو وہ بھی وہ کر لیں گے۔ اب ٹھیک کیا ہے، نہیں ہے تو کیا کریں۔ Iran just executed dozens of Mossad agents one day after they were caught for carrying out acts of sabotage. غداری، توڑ پھوڑ اور ملک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں جو درجنوں لوگ کل پکڑے گئے تھے، انہیں 24 گھنٹے کے اندر درجنوں لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی وجہ سے ایران پر اتنے بڑے حملے ہوئے۔ اچھا، ایک اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ The second impact hit the air defense system and we can see secondary explosion. پہلے ایک دھماکہ ہوتا ہے ایران کی میزائل کا،
اس کے بعد یہ نیچے سے جو اوپر جا رہی ہیں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. پھر ایران کی میزائل آ کر دوسرا جو 2 میزائلیں گرتی ہیں, ایک جو لیفٹ میں گری وہ نہیں, لیکن جو رائٹ میں گری وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم یعنی آئرن ڈوم پر ہی آ کر گری. جو میزائلوں کو گرا رہا تھا اسی کے اوپر آ کر میزائل گر گئی اور اسے تباہ کر دیا, تاکہ پھر اس کے بعد وہ میزائلز نہ گرا سکے. تو بڑا جو ہے وہ اس وقت لڑائی ویسی چل رہی ہے. حالانکہ ایک ڈرون بتایا گیا ہے کہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے بریکنگ دی ہے کہ ایک ڈرون 30 منٹ تک آسمان میں رہا اور پھر وہ انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا, نہ ہو سکا, اور پھر وہ کیسریا علاقے میں اسرائیل کے جا گرا. یہ وہی کیسریا ہے جہاں نیتن یاہو کا پرائیویٹ گھر ہے, اپنا خود کا گھر ہے, نجی گھر ہے. اور کیا وہ اس کے پاس گرا ہے نہیں پتہ نہیں. کل کچھ نیوز نیٹ ورک نے کہا تھا کہ نیتن یاہو کے گھر کی طرف ڈرون جانے کی یا اس پر حملہ کرنے کی خبر ہے, کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی. آج پھر اسی علاقے میں نیتن یاہو کا گھر جس علاقے میں کیسریا میں, وہاں پھر ایک ڈرون گیا ہے اور لکھا نہیں ہے ابھی کہ یمن کا ہے کہ ایران کا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.